पाकिस्तान नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सियासत हो रही है, ख़ास तौर पर जो पंजाब में सियासत हो रही है, लगता है कि यही वफाक की सियासत है। अभी वफाक के हाथ में पूरी तरह पाकिस्तान नहीं आया, क्योंकि पंजाब उसके हाथ में उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। और पंजाब में जो सूरत हाल पैदा हुई है कि एक असम्बली का इजलास, दूसरी असम्बली में गवर्नर के आर्डर, स्पीकर के आर्डर, सारी बातें जो हैं, मुझे बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं इन बातों को इससे बयान नहीं करना चाहता। मैं अच्छी या बुरी बात कह कर अपने आप को पार्टीजन नहीं करना चाहता, और लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, और जवाब तलाश करने के शौक़ में हम आपस को लोग लड़ा दिया करते हैं। मैं लड़ाना भी नहीं चाहता, सब हमारे दोस्त हैं, इनसे दोस्ती है, ताल्लुक़ है, अलग ताल्लुक़ है। उस हवाले से हम उनकी राय जानते हैं, जानकर कोशिश करते हैं कि शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। आज भी यही कोशिश है। सूरत हाल पंजाब की है, लेकिन ये पंजाब की सूरत हाल नहीं है, ये वफाक की सूरत हाल है। ये वफाक की सूरत हाल नहीं, ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। ये सबको डिवाइड है, और जो सूरत हाल पैदा हुई है वो शदीद हो गई है। मैं आज उस मसले पे बात नहीं कर रहा जो ख़ास तौर पर हमारे ISPR के DIG ने जो एक बयान दिया, जिसमें कहा कि साजिश नहीं हुई थी। जवाब में इमरान खान ने कहा कि आपको क्या पता, ये आपकी राय है, और उन्होंने कहा कि मेरी राय नहीं है, सबसे चीफ की मुतफ़िका उनकी इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बात की गई। ये बात बहुत फैल गई है, बात बहुत बढ़ गई है। क्या नतीजा निकलता है? मैं अब सच्ची बात पूछिए तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहा। मैं सिर्फ पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हूँ, किस तरह पाकिस्तान बच जाए। अगर हम इस तरह लड़ते रहे, इस तरह तू तकार करते रहे, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, तो जाने सूरत हाल क्या पैदा हो। सबसे पहले हमारे साथ औरिया मकबूल जान है, हसन खावर साहब हैं, और चौधरी शफीक अनवर साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के हैं, और अवैस साहब और हसन मतीन साहब भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम बात शुरू करते हैं। और यह साहब, मैं आपसे कुछ नहीं कहता, आप किसी पार्टी में नहीं है, मुझे पता है, और हमदर्दियाँ आपकी अगर हैं तो वो हैं, वो भी छुपी हुई नहीं होती। मुझे बताइए, ये जो कुछ पंजाब में हो रहा है इस वक्त, ये पाकिस्तान को बचता नज़र आता है? और जो वफाक में हो रहा है, और जिस तरह अब ISPR और एक पार्टी जो है वो आपने सामने आ गए हैं, इसमें क्या क्या लगता है कि कोई नक्शा बनता दिखाई देता है? हम फैक्टर्स पे पड़े हुए हैं। बड़ी तकलीफ से बात है, बड़ी तकलीफ से बात है। और सच्ची बात है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को देख के वो जो मेरा जमहूरियत पे ईमान पहले से उठा हुआ है वो मजीद उठ जाता है, क्योंकि मैं तो आपको मालूम है बड़ा खुला जमहूरियत। तो मैं कहता हूँ कि यार जब यही सूरत हाल है तो फिर तो कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं। देखिए, पंजाब में जो लोगों को आईन ने इख्तियार देता, हमारे एक टीचर होते थे जिन्होंने एनिग्मा ऑफ पाकिस्तान लिखी थी, ठीक है जी। अच्छा, वो कहते होते थे कि पाकिस्तान का जो काइन है ना, ये इतना फ्लूइड बना दिया गया है, इतना वेग बना दिया गया है कि इसके मोम के नाक बना दिया, कोई खींच के किससे ले जाए, कोई खींच के किससे ले जाए। आइन में तरमीम की करते हैं तो वो तरमीम के भी कोई माने नहीं होते। 18वीं तरमीम की हुई है, पता नहीं उसे क्या बने। मीर साहब, 18वीं तरमीम एक नहीं है, कम से कम 117 तरामीम की गई है उस 18वीं तरमीम के अंदर, और आपने पूरा हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन फिर भी मामला चल जाता होता है। देखिए, कोरिया है, साउथ कोरिया, हम उसकी मिसाल देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारा एक प्लान लेके गए और वो प्लान पे उन्होंने अमल किया, आज देखिए कहां पहुंच गया। वहां पर देखिए मीर साहब, 24 साल के अंदर 19 वजीर आजम बदले हैं उस मुल्क के अंदर। 8 इतनी बड़ी बड़ी तरमीमें की, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया उन्होंने। 4 उनके सूबे हैं, लड़ के अशर हो जाता है, उसके ऊपर वसाइल पर लड़ाई, लेकिन एक उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा जी हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, सिविल स्ट्रक्चर, वो आर्टिकल 90 से लेके आर्टिकल 97 तक वो उसके साथ है, उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो उस सिविल स्ट्रक्चर को हम ठीक रखेंगे तो तब ठीक है। अब उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। आज वो दुनिया के अंदर जो 25% कॉर्पोरेशन वहां बन रही है, उनकी माशी तरक्की भी होगी, सब कुछ होगा। एक सदर को उन्होंने कत्ल किया हुआ अपने पार्क को, लेकिन हमारे यहां मसला ये हुआ है कि हमने कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ा। हमने ये ब्यूरोक्रेसी को जो गालियां दी हैं और से अंग्रेज का बताया है कि ये उसकी विरासत है जो हमें मिली है, कुछ हमने ज्यादती नहीं की, हमने तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी अपनी। मीर साहब देखें, आप आज कहते हैं ना कि फौज जो है वाहिद एक अदारा बच गया है, तो क्यों बच गया है? इसलिए कि उन्होंने एक कौमा भी तब्दील नहीं किया जो गोरा छोड़ के गया था। उन्होंने अगर ये कहा है ना कि उन्होंने ये इस तरह की बेल्ट पहनी है तो बेल्ट नहीं बदली। उन्होंने उनको पता था कि अगर हम रिप्लेसमेंट सही नहीं ला सकते तो हम इसी को रहने दें। ठीक है। हमारे यहाँ मसला ये हुआ है कि हमने सबसे पहले
فوج نے ملٹری بیوروکریسی کو فوج نے بیوروکریسی پہ قبضہ کرنا شروع کیا. یہ بڑے جلتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ 1947 سے لے کے 1957 تک یہ جو 8-9 سال ہیں یہ سول بیوروکریسی اس کو لیڈ کرتی تھی. 3 کارخانے تھے آپ کے پاس ٹوٹل انڈسٹریل یونٹ. آپ سوچیں کہ کیا چیزیں بنا دے 58 تک. پاکستان میں پی آئی اے اس لیول کی تھی جس کو دنیا کو لیڈ کرتی تھی اسی زمانے کے اندر. اور آپ دیکھیں انہوں نے جو نا کانٹوں سے کامن پن بنا کے انہوں نے فائلیں بنائی تھیں اور کام کیا تھا, محنت کی تھی انہوں نے کہا ہیں یہ سیدھے یہ ہو گئے ہیں, ہمارے تو جرنیل کے گھر پہ بھی جھنڈا نہیں لگتا, ڈپٹی کمشنر کے اپنے گھر پہ جھنڈا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے اپنا. وہ پھر ملٹری بیوروکریسی آ گئی. یہ پھر کار دھک کے آن چھپا کے سر کہہ کے جنرل ایوب کو سر کہا, اس نے ان کو جمخانہ سے نکالا, اس نے ان کو اپنا اس سے اپنا پنجاب کلب سے نکالا, وہاں وہ گناہ یہ کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے 303 نکالے جس میں انتہائی ایماندار لوگ تھے, اس کے باوجود جو کام کرتے رہے. یا خان کا زمانہ, الطاف غور جیسے بندے آپ دیکھیں الطاف غور کو کیوں نکالا گیا, اس لیے نکالا گیا کہ اس نے کہا میرے پاس بھٹو صاحب آئے, کہا کہ مجھے لائسنس چاہیے. میں نے کہا آپ کے پاس کتنے ہیں, انہوں نے کہا میرے پاس 26 ہیں. انہوں نے کہا 26 آپ کے پاس کافی ہیں. وہ چلے گئے, غصے میں آ کے پہلے دن الطاف غور صاحب کو جیل میں ڈال دیا. ایسے لوگ تھے کہ بڑے ایمان. پھر آپ نے ہوا یہ کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آپ نے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ختم کر دی. اب ایک جو بیوروکریٹ ہے وہ آپ کے رحم و کرم پہ ہے. اب جب رحم و کرم پہ ہے پھر اس کے بعد آپ نے میر صاحب 2 گروپ بن گئے. جو 72 میں کیا ہم نے 72 میں لیٹرل انٹرنس پروموٹنگ, وہ دیکھیں لیٹرل انٹرنس پروموٹیز پتہ نہیں کیا ہم نے وہ کچھ کیا ہے کہ اب آپ کا سٹرکچر ہو گیا ختم. اب جو بادشاہ ہے جو حکمران ہے اس کے آپ کام کرتے ہیں, وہ پھر آپ کا تحفظ کرتا ہے, وہ آپ کا جو چاہے اب وہ فوجی آ جائے, وہ نون لیگ کا آ جائے, کوئی پیپل پارٹی کا آ جائے. حالت یہ ہوتی ہے امیر صاحب میں آپ کو بتاؤں, خواہ جرنیل آئے اور خواہ آئے سیاستدان, فائل پڑھنی نہیں آتی. اسی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یار یہ کیا کریں. وہ پھر کہتا ہے بھائی جان کرنا کیا ہے. یہ کہتے ہیں یار میں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے, مجھے 1-1.5 کروڑ روپیہ تو ملے نا, کم از کم میں اگلا الیکشن لڑوں. وہ کہتے ہیں یار میں نے وہاں جا کے فرینچائز بنانی ہے, مجھے پیسے دو, میں 4 زمین لوں اور وہاں جا کے انگلینڈ کے اندر میں گھر بھی بناؤں. یہ پھر اس کو رستہ دکھاتے ہیں. ضرورت ان سے کام یہی لیا جاتا ہے. میرے مخالفین کے خلاف پردے کس نے کرانے ہیں, میرے مخالفین کا پانی کس نے بند کرانا ہے, میرے مخالفین کے خلاف جھوٹی گواہیاں کس نے دینی ہے, میرے مخالفین کو بٹھانا. اس کام میں ہم نے ہر چیز تباہ برباد کر. ٹھیک بات. 1 منٹ اب رکیے, میں احمد عواد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے, میں ان کو اس بحث میں شامل کرنا چاہتا ہوں. وہ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں پنجاب کے, لیکن ایک بڑے ہی بھلے مانس وکیل, ایک ایسی شخصیت ہیں جو پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی میں ان کو ایک طرح کا نان پارٹیزن ایک انٹلیکچوئل سمجھتا ہوں. اس لیے ان سے میں سوال کرتا ہوں. اویس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس صاحب پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس میں آپ نے رائے دیتے رہے, ایز ایڈوکیٹ جلد بھی دیتے رہے, اسی رائے پہ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا رہا, لوگ بات بھی کرتے رہے. اور اس وقت ایک مسئلہ میں نے وفاق کا بھی پیش کیا کہ DGISP نے ایک بیان دیا, عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ سازش نہیں ہوئی, انہوں نے کہا نہیں یہ میری رائے نہیں ہے, یہ متفقہ فیصلہ ہے. یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی میں آپ سے بالکل ایک انڈیپینڈنٹ دانشور کے طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی اولیاء صاحب بات کر رہے تھے, اس کے بعد میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں. جی, اولیاء صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے, اور میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک میں اگر آپ پوچھیں کہ ہو کیا رہا ہے, ایک ایسا گروپ جو ہے وہ اقتدار کو سنبھال کے بیٹھ گیا کہ جس کی ایمبیشن اور جس کا لسٹ اور پار جو ہے, جس میں اس نے اپنے خلاف ساری کارروائیوں کو جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے, صاف کرنا ہے, اور وہ ایک ہائی ہارس آف ایمبیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لہذا کانسٹیٹیوشن اس کو بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے, اور اس لیے کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑ دیا. پاکستان نے اگر رہنا ہے, قائم رہنا ہے, اس کی بقا اور سالمیت, تو کانسٹیٹیوشن کی اصل جو اس کی حیثیت ہے, جس شکل میں وہ موجود ہے, اسی طرح سے اس کو قائم رکھنا پڑے گا, اور سب کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اس کو. یہ جو ایک دفعہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑا, یہ بگڑتا چلا جائے گا اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ
دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے میرے شہر میں صحن میں رستے بنا دیا. یہ کوئی خطرناک کیفیت ہے, یہاں سے ہمیں بچنا ہے. کیونکہ کیسے بچے ہیں ویسے صاحب؟ یہ صورتحال تو یہ بن گئی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے فیصلہ ساز پالیسی ساز وہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ بھی پتہ نہیں چل رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے یہ آئین کا جو ہے نا اپنے جو ہماری ایمبیشنز ہیں خواہشات کے مطابق آئین کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, بجائے سے کہ آئین کے مطابق اپنے آپ کو سبسرویئنٹ رکھے. ہم کوئی بندہ سبسرویئنٹ ٹو آئین رہنے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی جو طاقت میں آ رہا ہے وہ ایسا محسوس کر رہا ہے, اس کا ذہن نہیں بنا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت ہے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ اور ایک جو قائد اور آئین اور ضابطے کا پابند ہو, اس کا فرق کیا ہے؟ بادشاہ کہتے ہیں اس کو کہ جس سے جتنا علاقہ اس کے زیر تسلط ہے وہ منہ سے نکلا ہوا لفظ اس علاقے کا قانون, اور وہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت. ہمارا ہر شخص یہ آج جو اقتدار کی کوریڈور میں آ گیا ہے وہ یہ اس ذہن کے ساتھ آ رہا ہے. یہ خطرناک صورتحال ہے. یہ پاکستان کو, یہ اس کی جو اکائی ہے جو اس کو تباہ. بہت عمدہ بات کی آپ نے, بہت عمدہ بات کی. حسان خاور صاحب سے میں پوچھتا ہوں. حسان خاور صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سول سرونٹ بھی رہے ہیں, آپ نے کام کیا ہے, دیکھا ہے, علمی گرانے سے بھی آپ کا تعلق ہے. کیا پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سارا کچھ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, وفاق میں جو چھوڑیں اس بات کو, آپ دیکھ کیا رہے ہیں پاکستان کو, کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزرا ہے, لیکن میں جو ہے نا آئی آلویز سی دا گلاس ہاف فل, اور میرے خیال میں انشاءاللہ پاکستان اس کرائسس سے باہر آئے گا. لیکن ہمارے جو مسئلے ہیں سجاد صاحب وہ 2-3 جگہ کے اوپر ہیں, اور میں سیاسی بات بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن بعد میں کروں گا. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ سیاسی طور کے اوپر ہماری سیاست سے نظریہ نکلتا جا رہا ہے اور لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو احتساب کی بات کروں, اگر احتساب کے اندر لوگ سمجھتے ہیں 7 سال 8 سال لگیں گے, لوگ کہتے ہیں جی 3 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا. کیا اگر 3 سال میں پروگرس وہ نہیں رہی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہوتی اور پاکستان کے اندر احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ تو اگر لوگ یہ بیانیاں لے کے چلیں گے تو پھر تو نظریہ نکل جائے گا اس میں سے, پھر تو یہ چیزیں آپ ایکسیپٹ کریں گے. میاں منشا نے کہا کہ یہ فلپائن میں جو ابھی صدر آیا ہے, اس کی وہاں پر اتنے الزامات تھے, کرپشن کے اتنے الزامات تھے, اتنی جوتیاں ہیں, اس کے اتنے پرس ہیں, اس کا فلاں اتنا ہے, لیکن اب آ گیا, اب جو بائیڈن بھی اس کو ویلکم کر رہا ہے. دنیا میں چیلنج یہ ہو گیا جمہوریت کا. تو یہ ہوگا تو پہلی بات کہ آپ کی سیاست ڈیگریڈ ہوگی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ سیاست جان جو ہے اب وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں, اور جتنی کمپرومائزنگ گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے مشکل فیصلے لینا اتنا مشکل ہوگا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اچھی بات ہے. آپ مثلا اگر آپ بجلی کا بحران دیکھ لیں, اب بجلی کا بحران ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ نے سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے, کچھ تو لانگ ٹرم چیزیں ہیں, لیکن شارٹ ٹرم میں آپ کی جو ڈسکوز ہے, لیسکو ہے, آئسکو ہے, سکھر الیکٹرک کمپنی ہے, آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. آپ ان کو جب ٹھیک کرنے جائیں گے تو جو لوگ وہاں رینٹ سیکنگ کر رہے ہیں احتجاج کریں گے, اصلی نہیں ہے آپ کے پاس یہ فیصلے لینے کی. یہ آپ کسی بھی شعبے میں جا کے دیکھ لیں, سول سروس ریسٹرکچرنگ میں دیکھ لیں, پی آئی اے کو اسٹیل مل کے کیس میں دیکھ لیں, تو آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسپیشلی جب وہ کمپرومائزز کرتی ہیں تو وہ پھر ویک ہو جاتی ہیں اور وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتے. وریہ صاحب نے سول سروس کے حوالے سے کیا, میں آپ کو سول سروس ایک چھوٹی سی مثال سے میں ایک واضح کرتا ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے 4-5 ملازمین آپ رکھ لیں اور آپ انہیں یہ کہیں کہ دیکھو میں تمہیں تنخواہ جو ہے وہ زیادہ نہیں دوں گا, لیکن ان کے ہاتھ میں آپ سارے اپنے گھر کا بجٹ دے دیں. آپ ان کو یہ بھی کہیں کہ اگر تم نے اچھا کام کیا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں, تمہیں یہی تنخواہ ملے گی. اگر تم نے برا کام, مجھے شک بھی پڑا تو میں تمہیں پکڑ لوں گا. اور تیسرا آپ یہ کریں کہ ہر 2 مہینے کے بعد چوکیدار کو آپ کہیں کہ تم آج سے کھانا بناؤ گے, اپنے خانسامے سے کہیں کہ تم باہر جا کے چوکیداری شروع کر دو, ڈرائیور سے آپ کہیں کہ تم جو ہے نا مالی بن جاؤ اور مالی کو اپنی گاڑی دے دیں, تو آپ کے گھر کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. اگر ان اصولوں سے آپ کا گھر نہیں چل سکتا تو ہم ان اصولوں سے ملک کی سول سروس چلانا چاہتے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے سے
آپ کی سول سروس کی کیپیسٹی ویک ہو گئی. تو جس نے پالیسی بنانی تھی وہ کمپرومائز ہو گیا, اور جس نے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے اندر سے آپ جو اس کی سخت ہے وہ لے اب رہے ہیں. پالیسی کون بنا رہا ہے؟ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ یہی بنا رہے ہیں یا کوئی اور بنا رہا ہے؟ نہیں, اب تو دیکھیں آپ نے پالیسی میکنگ کی سپیس ختم کر دی, آپ نے ذہن بھی اپلائی کرنا چھوڑ دیا. مثلا میں آپ کو بتاؤں, اس وقت آپ کی ساری اکنامک پالیسی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے آ رہی ہے. اچھا, آئی ایم ایف بالکل مجبوری ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف سے انکار کرنا چاہیے, اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. لیکن کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جتنی تیزی سے پیٹرول ڈیزل کی پرائس بڑھائی ہے ہماری معیشت کا پہیہ رک جائے گا؟ جب معیشت کا پہیہ رکے گا, لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں رہے گی, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس آف پیمنٹ تو کنٹرول آ جائے گا. لیکن اگر معیشت چلے گی نہیں تو اس کو چلانے کے لیے پالیسی کس لیے چاہیے؟ ٹھیک بات. اب آپ مجھے بتائیں کبھی ایسے ہوا ہے؟ مطلب آپ خود سوچیں ذرا, امیجن کریں کہ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں قریباً. اب کیسے لوگ چلیں گے؟ ہر چیز کی کاسٹ آف پروڈکشن اوپر جائے گی, تو ہمارے پاس نہ تو سوچنے سمجھنے کی اصل میں صلاحیت ہے. ڈالر کی قیمت دگنی ہوئی نا, اصل مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا ہے. جی, تیل کی قیمت بھی بڑی ہے, ڈالر کی قیمت بھی بڑی ہے, اور ہم بیٹھ بھی گئے ہیں بالکل. اب ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ٹارگٹ اپنے رکھی ہے کہ مہنگائی 11% ہوگی, دوسری طرف ہم نے چیزوں کی قیمت جو ہے نا 30% بڑھا دی ہے. جب معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا تو ٹیکس کلیکشن کم ہوگی, آئی ایم ایف سے وعدے وعید کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ تو, اور تیسرا جو اس وقت بحران آیا ہے نا معیشت سے پہلے, وہ دیکھیں یہ آیا ہے کہ ایک چلتی چلاتی گورنمنٹ کو, آپ کی کوئی بھی رائے ہو, آپ کسی پارٹی سے اس میں آتا ہوں حسان خاور صاحب, میں چودھری جی شفیق انور صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں, مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہے. ان کی گفتگو اس پورے تناظر میں جو ہم کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے انہوں نے سنی ہے اور بڑی پیشنس کے ساتھ سنی ہے, ان کی رائے لیتے ہیں, پھر میں آپ کو بھی سنوں گا اور اوریہ صاحب کو بھی اور ویس صاحب کو بھی, ساری بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جی شفیق انور صاحب. جی شکریہ, میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ بڑی ہی ٹیکنیکل جو اپنے بحث شروع کی ہے, یہ کافی میچور ہے, اور اس میں بہت اچھے لوگ جو ہیں نا وہ اس میں شامل کیے ہوئے ہیں. صورت ہے جب ہم پاکستان کی اور پنجاب کی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور اس میں آئین کا جو کردار ہے, جو آئین کی جو شکے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نمبر ایک, آپ یہ دیکھیں کہ آئین 1972-73 میں بنا تھا, اور اس کے بعد اس میں مختلف طریقے سے ترامیم آتی ہیں. سب سے زیادہ ترامیم جو ہے وہ میرا جنرل ضیاء الحق کے دور میں اور پرویز مشرف کے دور میں آئی ہیں. ٹھیک بات ہے. اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت سارے انہوں لوگوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی پالیسیاں اس حساب سے چلتے رہی ہیں. اسی طریقے سے وہ سپریم کورٹ سے بھی فیصلے لیتے رہے ہیں, اسی طریقے سے وہ اپنے جو امینڈمنٹ بھی لیتے رہے ہیں, اور اپنے جو آئین جو ہے اسے معطل کر کے آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ سارے سسٹم کو چلا کر نئی شکیں اس میں شامل کر کر دوبارہ ہاؤس سے پاس کرا کر اپنی مرضی کا ہاؤس تیار کر کے, تو یہ سارا اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اور حلیہ جب کسی چیز کا بھی حلیہ بگڑے گا تو اس کا سٹرکچر بھی اپسٹ ہوگا, جس میں تمام ادارے جو افیکٹ ہوں گے. ایک ادارہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہے, جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ اپنے ڈسپلن پہ چل رہا ہے, لیکن اس کے بہت سارے مسائل ہیں, ان کو بھی ہم نے کسی اور طریقے سے بھی دیکھنا ہے. کچھ لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, کچھ اس کا تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کی وجہ سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, کوئی اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے باقی ادارے جو ہماری ہے, جو سول ادارے ہمارے ہیں, جسے ہم اپنی مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس کو بھی مختلف طور سے مطلب کہ آئینی طور پہ جیسے جو ہے پرویز مشرف صاحب نے جب ترامیم کی ہیں, جب ملک میں یہ ڈسٹرکٹ انہوں نے نظام ایک نیا لیا تھا لوکل باڈی ایکٹ کا, ڈسٹرکٹ ناظم کا, اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ڈی سی تھا جسے ہم ڈپٹی کمشنر کہتے تھے, سول سروس بدل دی, سول سروس پوری کی پوری مجسٹریٹی سسٹم مطلب کہ تحصیلوں میں مجسٹریٹی سسٹم ختم کر کے رکھ دیا. یہ ایک انگریز نے جو سسٹم بنایا تھا نا, بڑا مطلب کہ اپنے دیکھیں ڈی سی, اے سی, اے ڈی سی جی, اور آگے تحصیلدار, پٹواری, لمبردار, وہ یہ سارا ایک سسٹم تھا جس کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ اور کنیکٹ رہتا تھا, علاقے کے حالات اور واقعات اور ساری چیزوں کو پتہ. جب آپ نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا, ڈی سی کو ڈی سی او بنا دیا,
اسی کے تمام آپ کے دفعہ مجسٹریٹ کے جتنی 30 کے پاس وہ بھی آپ نے واپس لے لی. مجسٹریٹ آپ کا ہے کیوں نہیں تھا, مجسٹریٹ سسٹم بھی ختم کرتا. لہذا اگر خدا نہ خواستہ شہر میں کسی کے مطلب احتجاج آتا تھا, وہ کسی کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ان کی پاس. لہذا کہنے کا مقصد ہے یہ ہم نے کچھ لوگوں نے اپنے اقتدار کو چلانے کے لیے ہمارے سسٹم کا بیڑا غرق کیا, ہمارے آئین کو تباہ کیا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, جیسے آپ اس وقت تازہ صورتحال کو لیتے ہیں, ہم نے پچھلے دور میں دیکھو نا کہ ہم نے مطلب کہ یہ میں مسلسل 2002 سے ایم پی چلا رہا ہوں, میں نے اپوزیشن بھی دیکھی ہے, میں نے اقتدار بھی دیکھا ہے, منسٹری بھی دیکھی ہے, سارے کچھ دیکھے. لیکن دیکھیں یہ 3.5 سال میں اگر ہم لوگوں کو وہ لے کر آئے ہیں, ان کا حق بنتا ہے, ایک پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اس کا وہ جس قسم کا بھی نعرہ لگائے, جس قسم کے لوگوں کو اپنے جو چاند اور سورج کی مدد کے شعائیں دکھائے اور اس میں اقتدار میں آئے. لیکن جب آپ سیاست سے ہٹ کر انتقامی سیاست شروع کر لیں گے نا, تو اس وقت حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ میں مجھے کسی کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کسی نے کرپشن کیا ہے, کسی نے مال لوٹا ہے, خزانے کو لوٹا ہے, اقتدار سے نجات فائدہ اٹھائے ہیں, چاہے وہ ہمارے قائدین ہیں چاہے وہ ان کے قائدین ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک پارٹی کے تو اوپر سارے کا سارا جو آپ کے پاس جو قانون اس پہ لاگو کرتے ہیں. اپنے جتنے کرپٹ لوگ ہیں جو تمام پارٹیوں کو چھوڑ کر لوٹے بن کے آپ کی پارٹی میں شامل, ان کو پوچھیں نا. اور جو جس طریقے سے پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, میں ایک ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ, میں آپ کی بات سمجھ گیا, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی, لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں کیونکہ وقفے کے بعد ہم اس بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بڑی امپورٹنٹ بات آ گئی کہ انہوں نے تو اپنے بکل بھی نہیں بدلے, بیلٹ کی بھی نہیں بدلا. ہم نے بیوروکریسی میں وہ ترامیم کی, سول سروس میں وہ ترامیم کی جب اس کا کوئی ڈھانچہ باقی نہیں ہے. اور یہ صاحب نے جو بحث شروع کی تھی اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے موجودہ صورتحال پر کیسے اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کیسے اس کو اصلاح کی جا سکتی ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم ہوئی ہے. اب اس میں پولیٹیکل معاملات آتے ہیں, پنجاب کے معاملات بھی آتے ہیں, وفاق کے معاملات بھی آتے ہیں, جو ہمارے اداروں کے درمیان کلیش ہو رہا ہے اس کی باتیں بھی آتی ہیں. پتہ نہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اوریہ صاحب آپ نے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے تو بکل بھی نہیں بدلے, اپنی جو بھی تبدیلیاں لانی ہے تھی اس سسٹم کے اندر سے لائے. انڈیا نے غالباً اپنی سول بیوروکریسی کے معاملے میں یہی کیا ہے. ہم نے بیوروکریسی کو بالکل بدل کے رکھ دیا. پہلے 70s میں بھٹو صاحب نے کیا, پھر مشرف نے آ کے اس کی بالکل ایک حیات بدلنے کی کوشش کی. کیا علاج کیا ہے؟ یہ سارا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے پنجاب میں بھی ہوا ہے, وفاق میں ہو رہا ہے, پارٹیاں لڑ رہی ہیں, ادارے لڑ رہے ہیں, اور ایسا لڑ رہے ہیں ادارے کہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان آ جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کیا علاج ہے اس کا؟ ہیلو جی اویس صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا علاج جو ہے نا, دیکھیں کانسٹیٹیوشن کیا ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کو رول آف لا کی طرف لے جاتا ہے کہ سبسروینٹ ہیں تمام جتنے لوگ ہیں, جتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں, جتنے بڑے ادارے ہیں, ایوری ون از سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. دیٹ مینس سبسروینٹ ٹو لا. یہ رول آف لا کا کانسیپٹ جو ہے یہ اوریجنلی کسی ویسٹرن ادارے سے نہیں نکلا. اگر آپ ذرا سی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو یہ آج سے 1500 سال پہلے ریاست مدینہ سے نکلا ہے. سب سے پہلا پریکٹیکلی جو اسٹیٹ جو جس نے دنیا میں حکومت کی وہ ریاست مدینہ میں اللہ کا قانون نافذ کر دیا اور رول آف لا کو نافذ کیا تھا. پہلا فکرہ یہ تھا کہ یہودی اور مسلمان امت واحدہ ہے. جی ہاں, تو آپ نے جس وقت وہ رول آف لا کو لگا دیا تو پھر وہاں پہ امیر المومنین اور آرڈنری بدو جو تھا he was equal before law, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی. اب یہاں پر کانسٹیٹیوشن موجود ہے, لیکن جب ہمارے ذہن جو ہیں وہ پرسنالٹی کو, شخصیت کو
मजबूत बनाना चाहेंगे तो फिर अदारे कमजोर पड़ जाएंगे। अदारों को मजबूत बनाया था अंग्रेज ने, इंडिविजुअल कमजोर पड़ गया था और उसने दुनिया में हुकूमत की। इसकी अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ। वो ये है कि एक दफा बड़ा मशहूर वाक़या है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और इंडियन लिबरेशन आर्मी के तमाम ऑफिसर पकड़े गए थे, दिल्ली में उनका एक ट्रायल हुआ था, जो कोर्ट मार्शल हुआ था उनका, और वो तमाम के तमाम जो इट वाज हेडेड बाय सम सर्विंग फील्ड मार्शल। और पहला दिन जो था जब जज एडवोकेट जनरल पेश हुआ तो उसने कहा कि जनाब, आज के एक सिविल जज 4 क्लास ने, उस जमाने में 4 क्लास सिविल जज भी होता था, सिविल जज 4 क्लास ने आपकी आज की प्रोसीडिंग का स्टे ऑर्डर इशू कर दिया। वो खामोश हो गए, उन्होंने प्रोसीडिंग रोक दी। ये मैं आपको हिस्टोरिक वाकया बता रहा हूँ जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और उसी वक्त उन्होंने वाइसराय से भी राय ली कि क्या करें। वाइसराय ने भी कोई राय नहीं दी, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से राय मांगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने का राय क्या आई, उन्होंने कहा कि सिविल जज इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, therefore his order should be respected and obeyed, adjourn hearing till it is vacated। ये एक सिविल जज 4 क्लास की बात कर रहा हूँ आपको। किसी ने उसकी ना सैलरी रोकी, ना उसको सस्पेंड किया, ना उसकी खानदान को तबाह हाल किया। पाकिस्तान बनने के बाद वो लाहौर में एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रिटायर हुआ, मुसलमान था। ये है अदारे मजबूत बना के दुनिया में हुकूमत करने का तरीका। और ये हमने, ये इसका ओरिजिनेट होता कहाँ से, ये स्टेट ऑफ मदीना से हुआ था, इसको हम बुला चुके। हम जब तक कानून, हम आइन, यानी रियासत मदीना बनानी है तो कानून की हुक्मरानी आपको नाफिज करना पड़ेगी। सिर्फ एक ही तरीका है, कानून की हुक्मरानी, आइन को असली शक्ल में कायम रखें और अपने आप को हर शख्स उसका सबसर्विएंट महसूस करे, कितना बड़ा भी। अब यहाँ देखिए, या अभी लाहौर पंजाब का वाकया आपके सामने है। एक दिन में 3 ऑर्डिनेंस निकाल दिए गवर्नर साहब ने पंजाब असेंबली से, उसको उठा के उसको ईवान इकबाल में ले गए सेशन के लिए, क्योंकि वहाँ स्पीकर ना आ जाए कहीं पर। और वहाँ पे उन्होंने बजट पास कर लिया। बजट पास नहीं हो सकता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल मेड देयर अंडर, जब तक स्पीकर उसको साइन नहीं करेगा, एंडोर्स नहीं करेगा, पास नहीं हो सकता। उसके बगैर पास करवा दिया। वो ठीक बात है। स्पीकर ने भी तो कमाल किया कि उसने कहा कि जब तक ये नहीं होता, आईजी वो नहीं आते, सिविल सर्विस के लोग। उसकी वजह ये थी कि आपको ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मैं यानी कि इतराज जो किया जाता है आपको वैसे बता रहा हूँ इसलिए किया कि जो पार्लियामेंट है ना, जो असेंबली है, वो अपने जज ऑफ इट्स ओन कॉज, उसके लिए कोई और अदालत, वो कभी किसी और अदालत के मुंह नहीं देखती है। वो वहाँ पे स्पीकर जब हाउस इन सेशन होता है तो वो सुप्रीम है, वहाँ पे उनके अपने जो है वो इन हाउस जो उनके गार्ड्स हैं, कोई पुलिस वाला, कोई आईजी अंदर आके उसकी बिल्कुल ठीक है आप। मैं इससे पहले कि हसन खावर साहब से लूं, मैं चौधरी शफीक साहब से बात करना चाहता हूं क्योंकि आपने देखो ना कि मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं आपको बताता हूं, अवैध साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। वैसे कानूनदान है माशाल्लाह, बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि हाउस के अंदर क्या कुछ होता रहा है, हाउस के अंदर क्या बदमाशी और गुंडागर्दी चल रही है। हमें शर्म आती है अपने आप को सूबाई असेंबली के मेंबरान कहने में कि जो हाउस के अंदर जिस तरीके से गुंडागर्दी की गई है, जिस तरीके गुजरात और मंडी बहादुर के गुंडों ने स्पीकर गैलरी से बैठकर हमारी एमपीएस को मारना शुरू किया, बायस शर्म अफसोस की बात है कि आप बाहर से गुंडे लाकर एमपीएस को मरवा रहे हैं। और ये स्पीकर साहब जो अपना किरदार अदा करने हैं, जो आईनी तौर पर उसको दिया है, क्या आइन ने ये इख्तियार दिया था उसको इस किस्म की बदमाशी और गुंडागर्दी करें? हम 600 किलोमीटर से सफर करके आते हैं, ये 5 मिनट में इजलास बुलाकर इजलास कहते हैं जी मैंने 10 दिन आगे कर दिया है। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है, हकीकत में आपको बताऊं, अज़्म एतमाद की तहरीकें पेश होना ये एक कानूनी मतलब के जवाब है। हर आदमी का, मेरा भी हक है, आपका भी हक है, सबका भी हक है। लेकिन अगर उस तहरीक को जिस तरीके से इन्होंने स्पीकर के साथ किया, फिर जिस तरीके से एमपीएस के साथ किया, जिस तरीके से बदमाशी गुंडे की, ये कहते हैं कि आपकी बात ठीक है कि मेरी बात सुन ले, मैं आप बात करना चाहता हूं। मैं आपके पास दोबारा भी आ सकता हूं। इसी तरीके से जो गवर्नर का किरदार है
गवर्नर सरवर को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि वो रूल्स की बात करता था, वो कानून की बात करता था, वो इनके गलत काम पे अमल दरामद नहीं करना चाहता था। इन्होंने सरफराज चीमे को लाकर बैठा दिया। उसने क्या आइन को पामाल नहीं किया? जो उसकी आइन की जिम्मेदारी उसको पामाल नहीं किया? जो अपने क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट की मतलब की जिम्मेदारियां थी, आइन की धज्जियां उड़ाई हैं इन लोगों ने। इन्होंने आइन का मजाक बनाया, पूरी दुनिया में मजाक बनाया है। और दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं कि ये कहते हैं कि आपने ये अपने गवर्नर साहब ने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दे। मैं आपको 3 दिन की ये अंदर की हकीकत आपको बताता हूं कि ये परवेज लाई हमें 12 बजे से बुलाकर रात के 1 बजे तक हाउस के अंदर बैठकर वहां मस्करे आता था, हंसता था। और इनके लोग ये कहते थे, कभी कहता ये कर दो, कभी ये कर दो। ये लोगों को जलील कर रहा था वहां। हम क्या चलिए आपकी इसके पास इख्तियारात हैं जो कि जलील करता रहा। शहीद साहब आपकी बात आ गई, दोबारा आते हैं आपकी तरफ। मेरी बात सुने, हमने इसकी मिन्नतें की हैं, इसका हर बात मानने की कोशिश किया। ठीक है, मैं आपकी तरफ क्या चाहता था, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, बल्कि रखा ही मैंने आपको इसलिए आखिर में हुआ है कि ताकि बात क्लियर हो जाए। अवैध साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। सर मैंने अब उसके बाद मजबूरन मुझे हमें ये अपने अवाने इकबाल में जाना पड़ा है। अच्छा ठीक है, कानूनी रास्ता इख्तियार किया। दोबारा बात करते हैं आपसे। अवैध साहब की बात सुन लीजिए जरा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अक्रॉस मैंने हसन खावर साहब को भी लिया जानबूझ के। इन्होंने एक दफा कंडम नहीं किया हमें, हमारे सफेद बालों को इन्होंने जलील किया वहां, मतलब कि अपने असेंबली के अंदर। चौधरी साहब आप अब अवैध साहब की बात सुन ले, फिर आगे तरफ भी आऊंगा। हसन खावर साहब भी बैठे हुए। आइन की गद्दियां डालते रहे हैं। अवैध साहब हमारे अटॉर्नी जनरल थे, इनको नहीं पता था ये सरफराज चीमा क्या कर रहा है कानून की मतलब। आप इनकी बात तो सुन लेना, आप बात तो सुन लेना। जमहूरियत का तकाजा ये है कि आप उनकी बात सुन लें, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल आप बेड़ा गर्क कर दिया है, मतलब कि जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं तो सुन लेना, बात सुन ले जी। अवैध साहब क्या कहेंगे आप? मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त का तकाजा है कि हम आइन को थाम लें और आइन की हर डेविएशन से इज्तनाब करें, वरना ऐसी अनारकी फैलेगी कि हम कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ना कि कानून पे अमल दरामद करें, ये सारे करना पड़ेगा। आप ये एक तरफ नहीं है, मैं सबकी तरफ की बात कर रहा हूँ। हम जो कुछ यहाँ पे इस वक्त हो रहा है इस मुल्क के साथ, इसको रोकने के लिए अगर यहाँ से हम आगे निकल जाएंगे तो फिर तो कहते हैं कि जब कानून की गिरफ्त कमजोर पड़ जाती है तो सोसाइटी बिकम फ्री फॉर ऑल, खतरनाक तरीन सोसाइटी बन जाती है। हम इस तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। हमें इससे इस सिचुएशन को बाहर निकलना होगा, जिससे उर्दू में तवाइफुल मुल्की और अंग्रेजी में अनार्की कहते हैं। मैं अनारकी जी, और यहाँ बताऊं कि अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत प्रेडिक्शन, मैं कहता हूँ प्रोफेसर उनके लफ्ज से। एक बात सुनिए, अल्लामा ने अपनी एक जगह में अपनी एक डायरी में लिखा हुआ है कि नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट ऑफ पोइट्स, प्रॉस्पर एंड पेरिश इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन। खुदा ना करे कि हम वो सियासतदान बने कि हमारा मुल्क अपने हाथों से हम तबाह करते हैं। बचाएं अभी भी, और मिलकर बचाएं, अपने ईगोस को खत्म कर दें और इस मुल्क को बचाने के लिए कदम बढ़ाएं आगे। ये वक्त का तकाजा है इस वक्त। ठीक बात है। हसन खावर साहब आप क्या कहेंगे? आपने सारी बात सुनी है, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जी? मैंने देखें बात ये है सजाद साहब कि हर शख्स को जो सूट करता है ना, वो तारीख को वहां से उठा लेता है। मैं तो फिर ये भी इस पे कहना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये आज के मुनासबत से बड़ी मौजू ये बात है कि आज सानिया मॉडल टाउन को भी 8 बरस बीत गए और उसके जो शोधा हैं वो आज तक जो है वो इंसाफ ढूंढ रहे हैं। वो तो आपकी इस मुल्क में हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं जी, बिल्कुल वो अदलिया के पास है मामला, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वहां से उसे इंसाफ मिले। दूसरी बात ये है कि देखें जरा लॉजिकली अगर आप सुने, असेंबली के अंदर कहीं भी गैर पार्लिमानी रवैया, मारपीट, अफसोसनाक वाकया है। यहाँ तक तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ किसी भी शख्स की बात से, लेकिन क्या आपका वर्जन मान भी लिया जाए और आपकी बात, तो आप ये समझते हैं कि पैरेलल एक असेंबली का इजलास बुलाना फिर आपको जायज़ हो जाता है और फिर आइन और कानून किसी तौर आप पे अप्लाई नहीं होता? और आप मुझे बताएं कि जमहूरी निज़ाम की बुनियाद इस चीज़ के ऊपर है कि सबसे ऊपर मुकन्नना है, और जो वह कानून बनाती हैं उसको सिर्फ उसकी तशरीह अदालतें कर सकती हैं, और फिर वो जो कवानीन है उनकी अमल दरामद के लिए आपकी रियासती मशीनरी काम करती है। और आप ये चाहते हैं कि आप जोरे सिर्फ और बंदूक
آپ ایک مقننہ کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنی انتظامیہ کے زیر تحت کر دیں اور اس کے بعد آپ ایک پیرلل سیشن چلانا شروع کر دیں اور قوانین بنانے شروع کر دیں، اور کیا اس کی وجہ لوگوں کو نہیں پتا؟ اس کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے اس پہ تو آپ لوگوں کو برگلا دیں گے، لیکن کیا سب کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں موجود؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ مفاد میں آپ کی حکومت ایک ووٹ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے؟ لوگ کیسی کیسی ڈیمانڈز ان کے پاس لے کے آ رہی ہیں اور کیسے کیسے کمپرومائزز کرنے پڑ رہی ہیں. اس وقت آپ کا جو سوال تھا سجاد صاحب، وہ اصل سوال تھا کہ اس وقت وے آؤٹ کیا ہے. اور دیکھیں، یہ آپ کسی بھی فینس کی کسی بھی سائڈ پہ بیٹھے ہوں، اس وقت صرف اور صرف ایک حل ہے کہ آپ فوری الیکشن کرائیں، فریش مینڈیٹ لیں اور اس ملک میں جمہوریت کو بچائیں، اس کو ڈیریل نہ ہونے دوں. میرے خیال میں اس وقت فوری اس کے علاوہ اس ملک کے مسئلے کا، کرائسس کا کوئی حل نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میرے خیال میں کہ فی الفور ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا جی. اس پہ ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس بحث کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ ہم بڑے سمودری شروع ہوئے تھے اور بہت اعتدال کے ساتھ ہم نے باتیں کی تھیں اور اپنی پارٹی کو چھوڑ کر بھی نان پارٹیسن ہو کر ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن بات وہاں تک ضرور پہنچتی ہے جہاں تک پہنچنی ہوتی ہے. ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم بغیر پارٹیزن ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم جس طرف کھڑے ہیں ہم اسے ہی سچ سمجھتے ہیں، دوسرے سچ کو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. جی کیسی صورتحال ہے. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، کوشش تو میری ہے کہ کس طرح ہم بات کو کنکلوڈ کر سکیں اور کسی نتیجے تک پہنچ سکیں، اور میری درخواست ہے اپنی پارٹی سینٹ سے کہ وہ اپنی پارٹی کا موقف ضرور بیان کریں اور زور شد و بد سے بیان کریں. میں خود چاہتا ہوں کہ موقف آنا چاہیے. میں خود بھی جلا ہوں، کئی باتوں میں بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اعصاب جواب دے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں کسی نہ کسی جگہ تک پہنچنا پڑے گا. اویس صاحب، کیا آپ اس وقت کیا حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، گورنر نے آرڈر کر دیا، اسپیکر نے یہ کر دیا، اسمبلی کے اندر بات ٹائی ہوئی، ان کو نہیں مٹائی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا باہر سے مسٹینڈر آئے تھے، باہر کے مسٹینڈر نہیں تھے، پولیس کو بلایا گیا تھا، پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، انہوں نے کہا دوسری جگہ اجلاس کر دیا، انہوں نے کہا پاس تو کرا دیا. اور وہاں پریزیڈنٹ صاحب بھی یہی کرتے رہتے ہیں، کسی چیز کو لا کو پاس کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے. اور یہ جو گورنر نے اب آرڈر کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر چیمے سے تو بہتر کیا ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ کس طرف ہم جائیں؟ ہم تو ہمارا تو آئین ہی کنٹروورشل بن گیا ہوا ہے. بہت اچھا سوال کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے، پاکستان کا آئین جو ہے نا، یہ ٹرائیکوٹومی آف پار کے اوپر اس کی بنیاد ہے. یعنی 3 ستون ہیں، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. ٹھیک ہے، ان تینوں جو ستون ہیں، ان کے اپنے دائرہ اثر ہیں، اپنا اپنا ایریا آف جورسڈکشن ہے. اگر ہم ہر ایک کے دائرہ اور جورسڈکشن کو اپریشیٹ کریں اور اس کا تقدس کو قائم رہنا دیں، تو اپنی جگہ پہ آئین سازی کا کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. ایگزیکٹو جو ہے وہ رول آف لا کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے گی اور پرووائڈ کرے گی ہر سٹیزن کو. اور جوڈیشری جو ہے، جس میں جو کہتا ہے کہ وہ ہر جج ایک قسم لیتا ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کی اگر ایگزیکٹو نے وہ پہلو تہی کی ہے، جوڈیشری جو ہے اس کو فوراً آگے بڑھے گی. یہ نظام اگر اس طریقے سے چلے گا تو کیا ہوگا کہ اویس صاحب لیکن اس میں ہمارے ہاں ایک چیز اور آ جاتی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ سر اسٹیبلشمنٹ تو یہ ایک بنا دیا نا، کہ ایک بنا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اصل میں ہمارے یہاں پہ ادارے کے جس وقت ایک کے بعد دوسرا مارشل لا آیا تو اس نے کیا کیا کہ وہ ایک نظام کو بدل دیا. کہ ایک دفعہ ایک جج نے قسم اٹھائی کہ میں آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کے بعد جب ایک مارشل لا آیا تو اس میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ایک نیا فوراً اپنا مجھے ایک نظام لے کے آ گیا. کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرنے کے بعد پی سی او لے آیا اور اس کے تحت نیا اوتھ لیا. جب تو اس اوتھ کا کیا امپلائڈلی مقصد تھا کہ آئی ول پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی پرسن ہو ہیز سبورٹڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جب یہاں پہنچ جائیں گے تو پھر آئین کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ٹھیک بات. اور پھر وہ لوگوں کے ذہن سے ایک
یعنی جو رول آف لا و کانسیپٹ آف رول آف لا و سبسٹیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی، یہاں تباہی ہوئی ساری. ہمیں یہاں سے نکلنا ہے باہر. یہی وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے جو استعمال ہوتا ہے، اصل یہ جگہ ہے. وہ جوڈیشری کو ہم نے امپورٹنس دینی پڑے گی اور فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے، اور ان کو بھی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. جی ہاں، اور آئین کی پاسداری کرنی پڑے گی، اپنے اوتھ کی پاسداری کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. تو حسین اس کے ساتھ ہی میں شفیق صاحب کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں، اور میں ہمارے ساتھ وہ حسین خاور صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی رہنمائی لیتا ہوں. جی حسین خاور صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے تو کئی پہلو ہیں جس کی وجہ سے میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں اور جاننا بھی چاہتا ہوں کہ کیا کریں گے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کانسٹیٹیوشن کی ایجتسی کر کے رکھ دی ہوئی ہے، اور جتنے ہمارے اہم ادارے تھے وہ سارے سبورٹ کر دیے ہوئے ہیں، اور میں نے اسٹیبلشمنٹ کا استعمال کیا تھا کہ پالیسی ساز وہ بن گئے ہیں، فیصلہ ساز وہ بن گئے ہیں، اور مجبوری ہے ملک کی. اور مجبوری ہے ملک کی اس لیے کہ شاید ہم نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ نہیں کیا جس طرح پروٹیکٹ کرتے. تو کیا کریں اب؟ کیا اس وقت گورنر نے کچھ کر دیا، اسپیکر نے کچھ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں میں سچا ہوں، وہ کہتے ہیں میں سچا ہوں، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک وہاں بیٹھا. صوبے کا کیا بنے گا؟ لوگوں کا کیا بنے گا؟ 22 کروڑ عوام کا کیا بنے گا؟ میر صاحب، یہی تو بات ہے کہ ملک اتنے مشکل دورائے سے گزر رہی ہے، اور ہم اس بات بالکل ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل، بہت سارے ایشوز ہیں، آپ جس سے پوچھیں گے اس کا ایک اپنا ویو ہوگا، لیکن آخر کار ہم نے اس بحران سے تو نکلنا ہے. اور اس بحران کے اندر جو بھی ہے، اگر آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں بھی ہوا تو اس سے آئین کی اہمیت کم تو نہیں ہو جاتی. آئین پاکستان آج بھی وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر سب کا یقین ہے، جس کے اوپر سب کا فیتھ ہے، ہم نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس وقت ایک ہی حال ہے کہ اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی بھی ہیں، اگر یہ حکومت نہیں چل پا رہی، ان کے کمپرومائزز جو بھی مسائل ہیں، دیکھیں انگریزی میں کہا جاتا ہے the proof of pudding is in the eating. آپ میری بات، ہمارے اوپوننٹ کی بات چھوڑ دیں، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت عوام کا کیا حال ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ ملک جو ہے اس وقت جیپرڈائزڈ ہے اور کوئی چیز نہیں چل رہی، تو آپ نے پھر رخ تو آئین کا ہی کرنا ہے. اور آئین کے مطابق اگر آپ نے چلانا ہے ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ، میں آپ کو پھر یہ کہوں گا لیٹر اور اسپرٹ بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک شیخ کا کوئی شخص جواز دے اور اس سے آئین کی روح کے آپ خلاف چل رہے ہوں. تو وہ یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہو جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہو، 5 سال کا وقت ہو، اور وہ اس وقت جو ہے صحیح معاشی فیصلے کرے اور پاکستان کو اس بحران سے باہر لے کے جائے، جس پہ کریڈیبلٹی بھی ہو اور لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہو. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اس میں ہم جتنی دیر کریں گے اتنا اس وقت اپنے ملک کو نقصان پہنچے. جی چوہدری شفیق انور صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے ہوں گے، اور جاننا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم آئین کو بالاتر پر نہیں سمجھیں گے، آئین کی جو اہمیت ہے اس کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت ملک جس طریقے سے حالات اس وقت ملک کے بنے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام ادارے جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کرتے، جو اپنے کورٹ کا جو جوڈیشری کا کام ہے وہ جوڈیشری اپنا کام کرے، جو مطلب کہ پریزیڈنٹ کے اختیارات ہیں وہ پریزیڈنٹ اپنے مطلب کے آئینی طور پہ اپنا حق ادا کرے. جو ہماری سیشن ہے، مطلب کہ جو ہماری اپنے کیا کہتے ہیں، جو ہماری اسمبلی جو ہے، وہ اپنے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی کام کرے. جب تک تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اس وقت یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا. جو مرضی آپ کر لیں، جب تک یہ ادارے بھی کام کریں، ہم بھی اپنی امانداری سے اپنا کام کریں، آئین پہ عمل درآمد کریں، عدلیہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، اور کرپشن جو ہے اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوتا، عدلیہ اپنا کام نہیں دکھاتی، اس وقت ہم اس ملک یہ ترقی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک بات جو بحران پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ عوام جو ہے جس طریقے سے بری طریقے سے پھنس چکی ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر اس کا حل نکالنا چاہیے، اور ورنہ کبھی بھی ہمیں قوم معاف نہیں کرے گی. جی بالکل ٹھیک بات ہے. جی بات اس چیز پہنچی ہے کہ ہمارے جتنے آئینی ادارے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، درست کردار ادا کریں، عدلیہ بھی کریں، مقننہ بھی کریں،
اور جتنے بھی باقی ادارے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے ان کی بھی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، جو حلف انہوں نے اٹھا رکھا ہے اس کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کریں تو پر ہی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ورنہ یہ تو چھوٹی بات ہے، عوام نے اقبال میں جلسہ کر لیا، اسمبلی میں کر لیا، اس نے بندے بلا لیا، اس نے بندے بلا لیا، اس نے ڈرا دیا، اس نے دبکا دیا، اس نے آرڈیننس پاس کر دیا، وفاق میں یہ ہو گیا، اسمبلی چلی گئی، پھر کورٹ میں چلے گئے. تو یہ ایک کنفیوژن ہی کریٹ ہوتا رہے گا. ہم اپنے آپ کو پاکستان کا آئینی شہری سمجھیں گے تب بھی ہم مسئلے کو حل کر سکیں گے، ورنہ اگر ہم پارٹیزن شہری سمجھیں گے تو شاید مسئلے کا حل نہ مل سکے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.